अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। 24 नवंबर को इमरान खान की जो फाइनल कॉल है वो इस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में, पाकिस्तान समेत सारी दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस की जा रही है, क्योंकि सारी दुनिया में जिस तरह बड़े इत्तेहाद बन रहे हैं और जो बड़े मामलात हो रहे हैं और जो दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, वो हर मुल्क जो है, जैसे हम शुरू से कहते रहे हैं कि अपनी अपनी सफ़ बंदी कर रहे हैं, अपने अपने मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल में घिरा हुआ है कि किसको पकड़ना है, किसको जकड़ना है, किसको छोड़ना है, कौन सी तरमीम लानी है, कौन सी निकालनी है, किस जज को रखना है, किसको हटाना है। तो ये तमाशे जो हो रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जिसकी एक स्ट्रेटजिकल अहमियत है अपने ख़त्ते के अंदर, जो कि एक न्यूक्लियर ताकत भी है, ये तमाशे जो है ना दुनिया इसको शायद गालिबन एक लॉन्ग टर्म तक बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ, ये चैनल आपको कहता रहा है कि पाकिस्तान में आखिरकार वही कुछ होगा जो बैनुल अक़वामी ताकतें जो बाहर तब्दीलियाँ देखेंगी, उस हिसाब से इनको भी लाना पड़ेगा। गो कि यहाँ पे जो बदमाशियाँ है वो अपना एक चला रही है सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम तो मैं आपको होता है कि गिरेगा, और मैं समझता हूँ गिरेगा क्या बल्कि सब गिरने लगा है। शायद हो सकता है कि 24 तारीख को अगर कौम निकल आई सही मायने में, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये सिस्टम जो है ना ये बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। न सिर्फ गिरेगा बल्कि हो सकता है शायद इसकी मौत भी वाक़ई हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। तो ये एक सारी सूरत हाल इस वक्त दुनिया में 24 नवंबर के हवाले से डिस्कस की जा रही है। लेकिन मुझे हैरत की बात है कि फजलुर रहमान साहब जो कल लंदन से उतरे हैं, बराजमान हुए हैं नवाज शरीफ के हमरा, वो भी नवाज शरीफ मतलब हमरा से बता दी कि आगे पीछे आए शायद गालिबन, लेकिन मुझे पता है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी आए हैं। लेकिन मौलाना साहब ने आते ही कदम रंजा फरमाते ही कहा है कि उन्हें नहीं पता कि पीटीआई का एहतजाज हो रहा है। यानी हैरत की बात है, वाइट हाउस को पता है लेकिन मौलाना साहब को नहीं पता। ये किस किस्म के मौलाना हैं? क्या ये वाकई बहुत मासूम है, या फिर वो कोई इनका कोई क्या कहते हैं, कोई दूसरा एक और रवैया होता है ना, क्या दोहरा रवैया रखने वाले लोग क्या कहते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, आप मुझे नहीं पता, मेरी ज़रा इतनी मालूमात नहीं है, तो आप लोग बताइएगा। बहरहाल ये उस तरफ ही मुझे लग रहा है कुछ मामला जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है नवाज शरीफ की और मरीम साहिबा की, वो भी आ गई हैं। और लेकिन मालूमात जो मेरे ज़राए वो कहते हैं कि वो उनको 24 नवंबर के किसी बड़े जो एहतजाज होने जा रहा है, उसका मरीम नवाज़ तकरीबन तकरीबन उससे लाताल्लुक़ हैं, और कहीं कहीं नवाज शरीफ भी। उसकी वजह ये है कि आपको मैंने बताया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको एक बीमारी है थायराइड के हवाले से। अल्लाह ताला कोई भी हो, चाहे हमारा मुखालिफ हो, चाहे जो कोई भी हो, सबके सेहत के लिए बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी को बीमार ना करे। जो गलत कर रहा है अल्लाह ताला उसको, मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसे एक सीधी राह दिखाए और उसे अपने मामलात को दुरुस्त करने का मौका फराहम करे। अगर नहीं होता तो फिर उसके साथ उसके मामलात अल्लाह ताला के हैं, और या फिर जिनके साथ ज़्यादती हो रही है वो हिसाब ले सकते हैं। लेकिन बिला वजह किसी के लिए कोई बुरे अल्फाज निकालना या बद्दुआएँ देना, कम से कम मैं अपनी ज़ाती हद तक इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। बहरहाल दुआ है कि उन्हें सेहत मिले और वो सारे मामलात को दुरुस्त करें। तो मसला जो बात कर रहा था मैं 24 नवंबर के, तो उस नवंबर के 24 नवंबर के एहतजाज पर जो है मतलब अब सारी दुनिया की तवज्जो है, जैसे मैंने कहा। और इस हवाले से रात को पीटीआई की कोर कमेटी जो है उसका इजलास भी हुआ है। सुनने में आया है कि बुशरा बेगम साहिबा वहाँ पर मौजूद थीं और उन्होंने भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शन दी है। अब कुछ लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि बहरहाल वो पार्टी का हिस्सा तो हैं, वो कायद की बीवी हैं। और एक ऐसे मौके पे जबकि पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही हो, और मैं संभालूंगा कमान, तू संभालेगा कमान, तू असिस्टेंट होगा, तू चीफ होगा, इस चक्कर के अंदर जो है पार्टी का जो शिराता बिखर रहा है। तो अगर कोई आकर अगर सबको इकट्ठा कर ले और एक बाकायदा एक गाइडलाइन दे, जैसे कि वो गाइडलाइन दे रही हैं कि हर एमएनए को, हर एमपीए को इतने इतने लोग लाने पड़े, मैं समझता हूँ अच्छी बात है ना। उसकी वजह से लोग ये होता था कि एमपीए एमएनए भी बन गए, एमपीए भी बन गए, और जैसी ही कोई तहरीक चलती थी वो गिरफ्तार होकर घर बैठ जाते थे। तो भाई अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आप अपने साथ कम से कम 5,000 बंदा लाएंगे, वो तो नहीं एक साथ गिरफ्तार होंगे ना। तो वो तो कम से कम आप गिरफ्तार हो गए, वो तो कम से कम मैदान में होंगे। तो मेरे ख्याल से एक बहैसियत, एक जो मेरा सियासी तजुर्बा है उस हवाले से मैं समझता हूँ किसी हद तक वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। बहरहाल वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं तमाम सूरत हाल को।
لیکن میں نے اپنے طور پر جو معلومات کی ہے، لوگوں کے اندر جوش و خروش ہے۔ اب لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے، کیا صورتحال ہے؟ حکومت اس کو روکنے کے لیے بلا شبہ بہت سارے کوششیں تو کر رہی ہے، ابھی سے کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے یہ ہمیں 24 نومبر کو پتہ لگے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی تک کہیں نہ کہیں اس تمام صورتحال کو جو ہے کر رہی ہے، مانیٹر کرنا تو میں نہیں کہوں گا، اس کے اندر باقاعدہ انوالو ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لا تعلق ہو گئی اسٹیبلشمنٹ، مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے۔ بہرحال اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے جو چیف صاحب ہیں جو سپہ سالار ہیں ان کے بیانات، اور بھی ڈے بیفور یسٹرڈے بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیا تھا، دہشت گردی اور یہ سارے معاملات اور وی پی این، ڈیجیٹل دہشت گردی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اسٹوٹک اور مطلب کنیکٹڈ وتھ مطلب پولیٹکس کے ساتھ ہیں، ان کا کوئی پاکستان کے ڈیفنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیزیں وہ بہرحال کر رہے ہیں، بہرحال یہ ایک مطلب میں کوئی ان کی برائی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال میری کی اپنی ایک سوچ ہے، شاید ہو سکتا ہے مائٹ بی ایم رانگ۔ لیکن یہ ہے کہ ایک وزیر خزانہ صاحب نے، جو اورنگزیب صاحب ہیں ہمارے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، اور آج ان کا میں اتفاق سنڈے ہے، میں آج گھر پہ تھا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی اتفاق سے میں نے دیکھی وہ پریس کانفرنس، وہ کہہ رہے تھے جناب ملک ترقی کر رہا ہے، اور بڑے ہمارے کوئی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ چھپے معاہدے نہیں ہوئے ہیں، بڑے کلیئر معاہدے ہوئے ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ صحیح کہہ رہے ہوں، انہوں نے کہا کہ لوگ خوش ہیں، ان کو لوگوں کو مراحت بھی مل رہی ہیں، تو غالباً شاید ان کا اشارہ وہ ان مراحت کی طرف سے ہوگا جو کہ بیوروکریٹس اور کرپٹ پولیس والوں کو اس موجودہ سیٹ اپ کی خدمات جائز اور ناجائز ان کے احکامات ماننے کی شکل میں جو سیکٹر E11 کے اندر سنا پلاٹ الاٹ کی جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کے پلاٹ ہیں، اور بالکل وہ جیسے کوڑیوں کے بھاؤ جو ہیں ان کو کچھ پولیس افسران ہیں، کچھ اور سینئر افسران ہیں یونیفارمڈ، اور کچھ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اس فارم 47 کی ناجائز حکومت کی جو خدمت کی ہے اس کے عوض ان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے شاید یہ طرح ترقی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ترقی ظاہر ہے کہ انسان کو، مجھے اگر معاف کیجیے، اگر 50 کروڑ کا پلاٹ اگر مجھے صرف اگر 1.5 کروڑ میں مل جائے تو ظاہر ہے میری ترقی ہے نا، اس کے اندر میرے پورے کنبے کی ترقی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، تو ترقی تو ہے، اس کے شاید ہوتا ہے، اسی ترقی کی بات کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا یہ بس۔ دوسرا یہ کہ ایکشن پلان جو ہے اس کا جو ہے آپ کو پتا ہے، اس کا ہے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی کمیٹی کا آج اجلاس ہونا تھا، وہ کل ہو گیا ہے، اور کل ہوگا، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ پتہ نہیں نیشنل ایکشن جو تھا اس کے اندر تو پلان تھا کہ یہ جو پیسہ جو جا رہا ہے، مالی دہشت گردی ہے، جو دوسرے معاملات ہیں، اور جو دہشت گردوں کے سرپرست ہیں ان کی سرکوبی کی جائے گی، اس میں تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس ہوتے رہے، کمیٹیاں بھی بنی، کچھ نہیں ہوا۔ جو میں روز اول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں سالوں سے بات کہہ رہا ہوں، جب یہ نیشنل ایکشن کمیٹی جب بنائی گئی تھی، جب ان کا پلان بنا تھا، اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس تمام دہشت گردی کے سربراہ جو ہے نا، مطلب قافلے، جو سارے قافلے کہہ رہا ہوں، جو ڈانڈیے یا قافیے جا کے جو ملتے ہیں نا، اس سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو 24 نومبر کو جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے، فائنل کال جو کہا جا رہا ہے، اب اس حوالے سے بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ظاہر پریس میں تو نہیں آنے دیں گے، لیکن اصل معاملات وہ یہی ہیں کہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جو ہے اس کو ملک کی سلامتی اور ملک کے سرحدوں کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، ملک کی نظریات کے خلاف، دین کے خلاف، جیسے کہ وی پی این کو غیر شرعی بنا دیا، کس طریقے سے کون سی ایسی اس کے اندر سے ترجیحات نکالی جائیں، تلاش کر کے، وہ چھنی ہوتی ہے، چھنی میں چھانتے ہیں نا، چھان کے اس نیشنل ایکشن کمیٹی کے اجلاس کے اندر چھانا جائے، اس کو پیوریفائی کی جائے، کہ اس پیوریفائی کرنے کے بعد ایک چیز یہ نکالی جائے کہ جناب یہ بھی ہے، یہ 24 نومبر کو جو یہ ہونے والی ہے فائنل ہڑتال، اس کے اندر کوئی نیا 9 مئی ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کوئی نیا واقعہ ہو سکتا ہے، یا پاکستان کی شناخت جو ہے وہ مطلب متاثر ہو جائے گی، یا پاکستان کا نقشہ کونے سے ٹیڑھا ہو، عجیب مطلب بے وقوفانہ قسم کی جو ہے نا کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وی پی این کا جو انہوں نے نکالا، یہ بے وقوفانہ ہے، دنیا ہنس رہی ہے، یقین کریں ہمارے اوپر، صرف ان کو یہ 24 نومبر کی جو یہ کال عمران خان صاحب نے دی ہے اس کا یہ خوف ہے، اور سارے کے سارے سیاستدان، جو میں آپ کو بتاؤں، جو سیاستدان جتنے بھی، ابھی دیکھنا پڑے گا نا، ویسے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے سامنے کہتے ہیں کہ جناب ہم وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہیں آمریت کے خلاف
اور جو کیا اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے ہم خلاف ہیں، سامنے وہ بات کرتے ہیں اور پس پردہ جو ہے پھر جا کر ٹیکنیکل طریقے سے بلاول بھٹو کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ اور ٹیلی فون پر زرداری کے ساتھ بات کر کے آگے پیچھے شیخے کروا کے اور 26ویں ترمیم پاس کروا دیتے ہیں تاکہ حکومت کو آسانی ہو جائے۔ بعد میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ایک دفعہ یہ پاس ہو جائے گی تو جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو آپ سمپل اجلاس کے ساتھ کر سکتے ہیں، انہوں نے بہت پہلے بتایا تھا، وہی ہو گیا۔ جب ہو گیا تو پھر بعد میں کہنے کا او ہو جناب میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، میں نے تو بڑا روکا تھا، یہ پھر ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح جو دوسری اور جماعتیں ہیں، اب ان کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی جماعت جو ہے، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب نے جو 24 نومبر کی جو کال دی نا، یہ ٹوٹل آمریت کے خلاف ہے، ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے سیاست کے اندر ملوث ہونے کے اور جو اس وقت ظالمانہ نظام جو ایک کرپٹ سسٹم ہے اس کے خلاف ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ عمران خان کی کال کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک اور قوم کے ساتھ سنسیئر ہے۔ یہ بہت بڑی کسوٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے اس ویلاگ کو ذرا غور سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ بہت بڑی کسوٹی ہوگی یہ 24 نومبر کا۔ اور اس وقت تک جو میرے علم میں آیا، میں نے معلومات کی، صرف اور صرف الطاف حسین صاحب ہیں جنہوں نے اس آمریت کے نظام کے خلاف عمران خان کی کال پر لبیک کہا ہے، اور الطاف حسین نے انگلینڈ سے یہ اپیل کی ہے لوگوں سے کہ وہ ہر صورت کے اندر دامے درمے سخنے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ انہوں نے تھوڑا سا کچھ بلکہ اپنا طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طریقے سے MQM جو ہے اپنی کال کو کامیاب کرتی تھی۔ ہر پاکستانی کو اور ہر اس فرد کو جو پاکستان میں انصاف کا نظام چاہتا ہے، جو جمہوریت کو قائم و دائم رکھنا چاہتا ہے، جو عدلیہ کی آزادی چاہتا ہے، آج اس کا اعلان ہو گیا ہے، وہ فائنل کال آ گئی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی و سربراہ قائد انہوں نے یعنی جناب عمران خان صاحب نے فائنل کال آپ لوگوں کو دے دی ہے، اور وہ تاریخ ہے کہ 24 نومبر 2024 کو آپ نے بھرپور پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنا ہے۔ میں یہاں کسانوں سے، مزدوروں سے، طلباء سے، وکلاء سے، تمام زندگی کے جتنے بھی شعبۂ زندگی ہوتے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہوتے ہیں، جنہیں آمریت سے نفرت ہے، ان سب سے میری اپیل ہے کہ آپ جمہوریت کے قیام، پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے عمران خان صاحب کی کال پر لبیک کہیں۔ اس کے لیے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، پی ٹی آئی کے گمنام کارکنوں، آپ کونسلر لیول کی جو کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، جو کونسلر کا حلقہ ہوتا ہے، تمام وہاں کے کارکنان حلقے کے عوام پر، وہاں کے مقامی کونسلر کا جو حلقہ ہوتا ہے وہاں توجہ دیں، اور خود اپنے پیغام کو 24 تاریخ کے پرامن احتجاج کی کال، جس کی کال عمران خان صاحب نے دی ہے، اسے کامیاب بنانے کے لیے وہ آج سے تیاریاں شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے مطلب ایک اہم چیز ہے، یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ لیکن اس کے علاوہ ابھی تک باقی جماعت اسلامی، حافظ نعیم صاحب بھی بس ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا۔ بھائی کیا نہیں ہونا چاہیے، کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے سسٹم کے اوپر ہے، ساری دنیا پاکستان کے اوپر جو ہے انگلیاں اٹھا رہی ہے، اور ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے نظام کو صحیح کریں۔ لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ اس کرپٹ اور بوسیدہ نظام کو چلا رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے اس نظام کو، تو یہ کیا ہوگا اس ملک کا، یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، اور اس کا فیصلہ شاید غالباً عوام 24 نومبر کو کرے گی، مجھے امید ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی بڑے معاملات جو ہیں کچھ چل رہے ہیں۔ ٹرمپ آپ کو پتا آ چکے ہیں، میں نے کہا تھا، اور ٹرمپ نے آلریڈی پاکستان کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں طلب کر لی ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 24 نومبر کے حوالے سے بھی انہوں نے چیزیں طلب کی ہیں، جو ممبرانز نے لیٹر لکھے ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ٹرمپ نے اس کی جو ہے
پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے چیزیں جو ہے اس میں طلب کر لی ہیں، اور اسی لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر یہ اپنے معاملات کو پہلے سے درست کر دے، یہ بتا دے کہ بھئی ہم ٹریک پہ چل پڑے، معاملات کو درست کر رہے ہیں، نیگوشیشن ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ دوسری تمام سیاسی جماعتوں کو آل پارٹی کانفرنس بلا دی جائے، کچھ ایسے مسئلے کر لیے جائیں، ریکنسیلیشن پلان جو ہے آل کے ساتھ کر لیا جائے اور سب کو، لیکن یہاں کچھ ایسا ہو نہیں رہا۔ تو اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مداخلت، ہمارا وزارت خارجہ کہہ رہا ہے کہ مداخلت تو سب سے بڑی بائیڈن انتظامیہ کی تو آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لی تھی، اور یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، بارہا کہہ رہا ہوں کہ اب امریکی انتظامیہ جو ہے نا یہ مداخلت نہیں کرے گی، بلکہ وہ کچھ دباؤ دے گی پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی اتنی ہمت نہیں کہ اس کو انکار کر سکے، کیونکہ امریکن انتظامیہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میرے کئی لوگوں سے، میرے آپ کو ایک واحد بات بتا دوں، میں اپنے طور پر میں ایک واحد ایسا شاید تجزیہ نگار یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں مجھے، میں کبھی بھی اپنے نہ ذرائع ظاہر کرتا ہوں، نہ اپنی ملاقاتیں، نہ اپنے معاملات ظاہر کرتا ہوں، یہ میرا اپنا طریقہ کار ہے۔ بہت سے لوگ تو بتا دیتے نا بھئی ہماری فلاں سے بات ہوئی، فلاں سینیٹر تھا، فلاں سے، میں میرے شروع سے عادت رہی، روز جب سے میں ڈے آف فرسٹ جب میں پاکستان کی سیاست میں آیا ہوں، میں پسے پردہ، اس لیے میری ایکسپرٹی بھی ہے کہ بیک چینل کے اوپر میں کام کرتا ہوں، میری ایک ایکسپرٹیز ہے، تو جو میرے پاس جو میرے ہے رابطے، انہوں نے مجھے جو باتیں بتائی ہیں بیرون ملک، جو سفارتی ذرائع، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے آئندہ سخت فیصلے کرنے ہیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں۔ اب وہ فیصلے تبھی اس صورت میں نرم ہوں گے جب یہ اپنی حرکات کو درست کرنے کے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ خیر بہرحال بات ٹرمپ کی کر رہا تھا کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جس طرح یہاں معاملات ہیں، دوسرے لوگ بھی کچھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ادھر کیا کہتے ہیں، اسرائیل نے دیکھا ہے کہ سارے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے فوری طور پر بڑے حملے تیز کر دیے ہیں، اور انہوں نے لبنان کے اندر جو ہے نا ان علاقوں کے اندر جو وہ بننا چاہ رہا ہے ابراہیم اکارڈ کے ذریعے، جو بھی ایک علاقہ وہ چاہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے زمینی پیش قدمی کر دی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیش قدمی پتہ نہیں اخبارات میں اور ٹی وی میڈیا نہیں بتا رہا، لیکن زمینی پیش قدمی انہوں نے کرنا شروع کر دی، اور ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ جس طرح کی جو پیوٹن کر رہے ہیں، کہ پیوٹن بڑے حملے کر رہا ہے اس وقت یوکرائن کے اوپر، اور براہ راست دارالخلافہ کیف کے اوپر حملے کر رہے ہیں وہ، تو کیف کے اوپر جس طرح حملے کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس وقت تک، جبکہ ٹرمپ جنوری کو آ کے ایوان صدر میں آ کر بیٹھے اور اس کے بعد وہ کہ اسٹاپ دی وار، تو اس وقت تک جو ہے روس کے پاس زیادہ سے زیادہ علاقے ہوں، اور کچھ اسی سچویشن کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں نتن یاہو بھی کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو جیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تھوڑا سا اسکرو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا، پیوٹن نے، یورپی ممالک، جو نیٹو والے جو ممالک ہیں، جو بہت زیادہ اس وقت میں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ ساتھ روس کو ٹف ٹائم دے رہے تھے، پیوٹن نے ان کی گیس کو کٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہوگا، نومبر دسمبر آ رہے ہیں، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تو یورپ کے اندر جو ہے نا یہ بہت بڑا گیس کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب ایک بات اس کے علاوہ یہ کہ ہندوستان نے طویل دور مار کرنے تک، جسے کہتے ہیں طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائی پرسونک میزائل کا بڑا کامیاب تجربہ کیا، اور وہ ابوالکلام جو تھے ان کے جزیرے کے اوپر کیا گیا، ان کے نام سے ایک منسوب جزیرہ بھی کر دیا گیا۔ ہم نے تو پتہ نہیں ڈاکٹر قدیر کے نام سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کچھ کیا ہے، پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے شاید۔ بہرحال انہوں نے کامیاب تجربہ کیا، وہ ایک مسلمان بھی تھے، جو کچھ بھی تھے، بہرحال وہ اپنے ہیروز کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پیوٹن جو ہے اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا برکس کا جو معاملہ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، وہ برکس کو سنبھالنے کے لیے بڑے پیمانے پر ڈپلومیسی وہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع اطلاع دے رہے ہیں کہ پیوٹن پس پردہ جو ہے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے سے پہلے پریزیڈنٹ جی یعنی چینی قیادت کو اور ٹرمپ کو قریب کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید اس میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ دوسرا ہے کہ G20 کا اجلاس جو ہے وہ برازیل کے اندر ہو رہا ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے اس اجلاس کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ برازیل جو ہے آپ کو ہوتا ہے کہ برکس کا ممبر بھی ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ برکس کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں پیوٹن، انہوں نے جو ایک برکس بنایا ہے وہ اب کیونکہ پیوٹن نے دیکھ لیا کہ نیٹو تو تباہ ہو رہا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو اور G20 اور اس کے برعکس جو ہے نا ایک ایسا اتحاد، جو بتا رہا ہوں کہ ایسا اتحاد بنا دیا جائے، ایک ایسا الائنس بنایا جائے جو کہ حقیقت کے اندر ایک معاشی اتحاد ہو، اور اس معاشی اتحاد کے ذریعے دنیا کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ایک کاروبار کا انقلاب لایا جائے، اور کاروبار کے ذریعے ایک نیو ورلڈ آرڈر لایا جائے کہ کوئی ایسا نیو ورلڈ آرڈر لائے جس سے کہ دنیا تباہی کی طرف جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔